अस्सलाम वालेकुम। लिखा रही ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सब्ज़ पत्थर, आमना सलीम, किस्त नंबर 2। मोहब्बत और इंतकाम के शोलों में चलने वालों की कहानी। दूसरा हिस्सा। ज़रमीना बीबी, इनको इनका रूम दिखा दें। जी साहब, मेरे साथ आइए। अलीज़ा ने गुस्से से आयान की तरफ देखा और फिर ज़रमीना के साथ चली गई। उसके बाद आयान वापस अपने रूम में आ गया। अभी वो आकर बेड पर बैठा ही था कि आयान के दोस्त रमल का फ़ोन आ गया। हेलो आयान, किधर गायब हो? इतने दिन हो गए, कोई पार्टी नहीं की। मैंने सुना है तुम सरदार बन गए हो। वैसे कितने प्यारे लग रहे होगे पगड़ी पहनकर। रमील ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अब सरदार मॉडर्न हो गए हैं, अब पगड़ी नहीं पहनते। ओह अच्छा। रमील थोड़ा सा शर्मिंदा हुई। बाद में बात करते हैं, आयान ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। अरे सुनो तो। रिमल ने जल्दी से बोला। बोलो, आयान ने संजीदा अंदाज में कहा। आज डिनर साथ करते हैं। रिमल ने बहुत दिल से कहा। आज मैं मसरूफ़ हूँ, फिर कभी। आयान ने साफ इनकार किया। अरे यार, रिमल ने कहा। आयान ने फ़ोन बंद कर दिया। आयान को दिल रखना नहीं आता था, वो उससे ही दिल तोड़ दिया करता था। हद है। रिमल ठंडी आँख भर कर रह गई। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। आयान नीचे आया। सामने सोफे पर बैठी अलीज़ी को देखकर चौंक गया, जो कि रोने में मसरूफ़ थी। आयान ने चिढ़ते हुए कहा, ये लड़की कितना रोती है, वैसे इतनी बहादुर बनती है। सरमीना मैम भी काम करके वापस अपने घर जा चुकी थी। इसको गए काफ़ी देर हो चुकी थी। आयान खाना वगैरह बाहर से ही ऑर्डर करता था, पर आज वो खाना मंगवाना भूल गया था। उसे भूख नहीं लग रही थी। आयान अलीज़े के पास आया। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? आयान ने नरमी से पूछा। आज सारा दिन गुजरने के बाद वो पहली बार उससे नरमी से बात कर रहा था। आयान को अपनी इस कदर नरम लहजे पर खुद भी हैरत हुई। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, अलीज़े ने रोते हुए कहा। तो कुछ बना के खा लेती, रोने वाली कौन सी बात है? आयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। मुझे खाना बनाना नहीं आता, अलीज़े ने नज़रें झुकाए थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। ऐसे बोलो ना कि खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ ज़बान चलानी आती है। आयान ने भिगोकर तंज मारा। अलीज़ा ने आयान को बड़ी बड़ी सब्ज़ आँखें दिखाई जो सुर्ख हो रही थी। उसने आयान को घूरा। ओह अच्छा, थोड़ी देर वेट करो, मैं कुछ मंगवा देता हूँ, आयान ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम यहाँ सज़ा के तौर पर आई हो, मुझे तुम्हें भूखा रखना चाहिए, आयान ने संजीदा अंदाज में मजाक किया। अलीज़ा ने एक बार फिर आंसू बहाना शुरू किए। अब ये बच्चों की तरह रोना बंद करो, मजाक कर रहा था। आयान सुबह से उसको रोता देख कर थक चुका था। अलीज़ा की आंखें रोने से सुर्ख हो रही थी, जो आयान को अच्छी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर के बाद अलीज़ा का खाना आ गया। अलीज़ा को खाना देने के बाद आयान खुद किचन में आकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने लग गया। अलीज़ा, यार बस करो, इतना क्यों रो रही हो, हर बात पर आंसू बहा रही हो, अलीज़ा ने खाना खाते हुए खुद से कहा। आयान काफ़ी बना के अभी किचन से बाहर निकल रहा था कि सामने से अलीज़ा खाने वाले बर्तन लेकर आ रही थी। रूम लॉक करके सोना, और 10 बजे के बाद तो मुझे रूम से बाहर नज़र नहीं आओ। जो भी चाहिए हो, तुम्हें जो चाहिए होगा रूम में मिल जाएगा, और तुम्हारी सज़ा मैं बाद में तय करूँगा, आयान ने सख्त लहजे में कहा। अलीज़ा खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी। मेरे रूम की तरफ हरगिज़ नहीं जाना, आयान ने अलीज़ा को बाजू से पकड़कर समझाया। मुझे कोई शौक़ भी नहीं है जाने का, अलीज़ा ने मुँह बनाते हुए कहा। मेरा असल मिशन तुम्हारे रूम में ही जाना है। तुम्हें तमीज़ नहीं शौहर से ऐसे बात करते, आयान ने बाजू पर गिरफ्त सख्त की। अलीज़ा को दर्द का एहसास हुआ। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, अलीज़ा भी ज़बान चलाने से बाज नहीं आ रही थी। हर बात का पूरा जवाब दे रही थी। तो शुक्र करो निकाह कर लिया, वरना बगैर के निकाह के भी तुम्हें अपने पास रख सकता था, आयान ने उसे धमकाते हुए कहा। इसलिए अपनी ज़बान संभाल कर बात करना, वरना फिर जो भी तुम्हारे साथ होगा ना, उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, आयान ने उसे डराने की कोशिश की। आप मुझे डरा रहे हैं, अलीज़ा ने सहमे हुए अंदाज में कहा। नहीं, बस समझा रहा हूँ, मैं इस निकाह को नहीं मानती, आपका मुझ पर कोई हक़ नहीं, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, अलीज़ा ने सर्द लहजे में कहा। क्या कहा तुमने? आयान ने अलीज़ा को बाजू पर गिरफ्त और सख्त की। शायद अब तक उसकी बाजू पर सुर्ख निशान बन चुका था। कुछ नहीं, अलीज़ा को पहले बार आयान से खौफ आया था। उसकी आंखें अजीब सी वहशत थी। यहाँ से भागने का सोचा भी ना तो जान से मार दूंगा। ये बर्तन धो कर रखो और जाओ अपने रूम में,
ایان نے حکمیہ انداز میں کہا۔ علیزہ نے جلدی سے برتن رکھے اور وہاں سے تیزی سے اپنے روم میں آ گئی۔ اس کے بعد ایان بھی اپنے روم میں آ گیا۔ علیزہ کی ماما جب سے واپس آئی تھی ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ علیزہ کے بابا کو کیا بتائیں گی۔ اگلی صبح ایان کی آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ ایان نے بزنس سے کی امریکہ سے تعلیم حاصل کی تھی اور شہر میں اس کا اچھا خاصا بزنس چل رہا تھا، جس کی وجہ سے زیادہ تر وقت شہر میں رہتا تھا۔ بزنس کے ساتھ سرداری کرنا اسے کافی مشکل لگ رہا تھا، پر وہ دادا جان کی خوشی کے لیے مان گیا تھا۔ ایان اپنے روم سے تیار ہو کر باہر آیا۔ آج اس کی آفس میں میٹنگ تھی۔ اس ٹائم صبح کے 9 بج رہے تھے۔ سرمینا بی بی علیزہ کو لے کر آئے، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ جی صاحب۔ سرمینا یہ کہتے ہوئے علیزہ کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سرمینا واپس آئی۔ جی انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کیوں؟ ایان نے سرد مہری سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم صاحب، سرمینا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ دوبارہ چیک کریں اور باقی کمروں میں بھی دیکھیں۔ یہ کہتے ہوئے ایان کھانے والی ٹیبل سے اٹھا۔ جی صاحب دیکھتی ہوں۔ علیزہ بی بی، علیزہ جی کدھر ہیں؟ ایان کا گھر کافی بڑا تھا اور گھر کے باہر بہت بڑا لان بھی تھا۔ ایان علیزہ کو دیکھنے باہر لان کی طرف آیا اور سامنے کا منظر دیکھا ایان کو جھٹکا لگا۔ ایان کے لان میں ایک جھولا تھا جہاں علیزہ بہت مزے سے بچوں کی طرح جھولے لے رہی تھی۔ علیزہ کے لمبے بال ہوا میں جھول رہے تھے۔ ایان غصے سے چلتا علیزہ کے پاس آیا۔ اٹھو جھولے سے، ادھر کیا کر رہی ہو تم؟ ایان نے سرد مہری سے کہا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس حیثیت سے یہ گھر جتنا آپ کا ہے اتنا میرا بھی ہے۔ میں بس اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اوہ، آپ کو لگا میں بھاگ گئی۔ علیزہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، علیزہ نے پرسکون انداز میں کہا، اور وہ ساتھ میں مسکرا بھی رہی تھی۔ کل والی علیزہ اور آج والی علیزہ میں واضح فرق تھا۔ کل کا سارا دن آنسو بہا کر گزرا تھا اور آج وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ایان کے لیے یہ بات تھوڑی سی عجیب تھی۔ تمہاری کچھ زیادہ نہیں زبان چل رہی؟ ایان نے آنکھیں دکھاتے ہوئے روبدار آواز میں کہا۔ جی الحمدللہ، علیزہ ابھی بھی جھولے ہی جھول رہی تھی، اس نے جھولا نہیں روکا تھا۔ ایان نے علیزہ کو بازو سے پکڑا اور جھولے سے نیچے اتارا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو اچھا نہیں ہوگا، ایان نے اسے دھمکاتے کہا۔ مزید کیا ہی برا ہوگا میرے ساتھ، علیزہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کڈنیپ ہوئی، اپنے بابا کے بغیر کسی کی بیوی بن گئی، نہ چاہتے ہوئے نکاح ہو گیا، میری پڑھائی میری دوست سب کچھ مجھ سے دور ہو گیا۔ مزید کیا برا کر لو گے؟ علیزہ کا انداز ایسا تھا جب اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ ایان علیزہ کے کان کے قریب جھکا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل سزا تو ابھی باقی ہے، دوبارہ کسی پر ہاتھ اٹھانے کا سوچو گی نہیں۔ اور آگے تم نے بولا تم خود کو میری بیوی مان چکی ہو تو پھر تمہیں بیوی کے فرائض بھی پتہ ہوں گے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ جی پتہ ہے بیوی کے فرائض، علیزہ نے نارمل انداز میں کہا۔ آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہے بیوی کے حقوق؟ علیزہ نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر نہیں کرو، میں سارے حقوق بہت اچھے سے جانتا ہوں، تمہیں کسی حق سے بالکل محروم نہیں رکھوں گا، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شرم کریں تھوڑی، علیزہ نے منہ بناتے کہا اور ایان کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ تم کر لو، میں شرماتا اچھا نہیں لگوں گا، چلو آؤ اندر چلیں، باقی کے حقوق بعد میں بتاؤں گا تفصیل سے، ایان نے تفصیل پر زور دیتے ہوئے کہا۔ رہنے دیں، کوئی ضرورت نہیں، علیزہ نے ایان کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ اب اندر، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے مل کر ناشتہ کیا، دونوں آمنے سامنے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ایک بات کہوں؟ علیزہ نے پوچھا۔ بولو، سن رہا ہوں۔ اگر آپ کو بیوی کے حقوق کے پتہ ہوتے تو کبھی بھی مجھے سزا دینے کی بات نہیں کرتے۔ بیوی کا پہلا حق ہی یہی ہے کہ اس سے پیار کیا جائے، اس کے ساتھ نرمی کی جائے، علیزہ کسی ٹیچر کی طرح سمجھا رہی تھی۔ کچھ عورتیں نرمی کے لائق نہیں ہوتی، اور مس علیزہ آپ کا شمار بھی نہیں عورتوں میں ہوتا ہے، ایان سنجیدہ انداز میں بول رہا تھا۔ اور آپ کو کس نے ایسا کہا؟ علیزہ نے نارمل انداز میں پوچھا۔ میں نے خود مشاہدہ کیا، میں اس دن تمہاری مدد کر رہا تھا، بدلے میں میرے گال پر تھپڑ رسید کر ڈالا، وہ بھی میرے دوستوں کے سامنے، ابھی تک میرا مذاق بنا رہے، آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی، سب تمہاری وجہ سے ہوا، ایان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے علیزہ سے تھپڑ مار کر بہت بڑی زیادتی کر گئی ہو۔ ایان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، علیزہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہتی تھی، میں مجبور تھی، کاش میں آپ کو بتا سکتی، علیزہ نے دل میں کہا۔ ناشتے کے بعد علیزہ اپنے روم میں واپس آ گئی۔ سرمینا بی بی، آپ نے علیزہ پر نظر رکھنی ہے، ایان جانے سے پہلے سرمینا کو حکم دے کر گیا تھا۔
جی ٹھیک ہے صاحب، سرمینا نے کہا جو نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ اس کے بعد ایان آفس کے لیے نکل گیا۔ آج اس کی میٹنگ تھی۔ 1 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ایان روم سے باہر آیا۔ ابھی وہ باہر آیا ہی تھا کہ دادا جان کی کال آئی۔ جی دادا جان، آپ کے جاسوس نے آپ کو خبر دے دی؟ ایسے بڑے کوئی پکے کھلاڑی کو آپ نے رکھا ہے؟ میری جاسوسی پہ اتنی عرصے سے تلاش کر رہا ہوں، میں اسے مل ہی نہیں رہا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم ناراض ہیں آپ سے، ہمارے بغیر نکاح کر لیا، ہم سے پوچھنا تو دور ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ دادا جان نے ناراضگی سے کہا، سوری دادا جان، سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا، لیکن ولیمہ گاؤں آ کے کروں گا، اور آپ کی ہی خواہش کی میں نے شادی کر لوں، پھر پوری کر دی۔ ایان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں میں چاہتا تھا کہ تم شادی کرو، پر میری پسند کی لڑکی سے کرتے۔ دادا جان نے تعصب سے کہا، اچھا تو آپ نے میرے لیے لڑکی بھی پسند کی تھی، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایان نے حیرت سے پوچھا، جس دن تم سردار بنے تھے میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنے والا تھا، پر تم چلے گئے۔ دادا جان نے روٹھے روٹھے لہجے میں کہا، اچھا ویسے کون تھی وہ لڑکی جس کو آپ نے میرے لیے پسند کیا ہے؟ ایان نے تجسس سے پوچھا، تمہاری پھپھو زرگونا کی بیٹی نور بانو۔ استغفار دادا جان، ایان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دادا جان میں اسے بہن مانتا ہوں، بالکل میری چھوٹی بہن جیسی ہے۔ تمہاری بہن صرف میرو ہے، دادا جان نے کہا۔ اچھا نا دادا جان، اب تو میری شادی ہو گئی ہے، بس 2-3 دن میں چکر لگاتا ہوں۔ ایان نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی، ولیمہ بھی اب ادھر ہی کر لوں، مین چیز تو نکاح تھا، اس میں شامل نہیں کیا نا؟ دادا جان تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ ارے دادا جان ناراض تو نہ ہوں، ابھی تمہاری اماں کو بھی نہیں پتہ، نہ جانے کیا وہ بال کھڑا کرے گی۔ جی دادا جان، میں سب سنبھال لوں گا، بس آپ ناراض نہیں ہوں۔ دیکھیں میں سردار بناؤں آپ کے کہنے پر، اب آپ بھی میری خوشی میں خوش ہو جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دادا جان مزید کچھ نہ بول سکے۔ جلدی آؤں گا، اللہ حافظ۔ ایان نے فون اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا۔ وہ اپنے آفس روم میں آیا۔ وہاں احمد اور حسن پہلے ہی موجود تھے۔ ابھی تک کے نکاح کے سلسلے پر ایان کی ان سے بات نہیں ہوئی تھی۔ حسن علیزے کی مما کو چھوڑ کر واپس ایان کے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ ایان سے ناراض تھا کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ اکیلے ہی کر لیا، مشورہ تک نہیں دیا، اور میلاد کا بول کر مولوی کو بلوایا۔ وہ اسے سچ بھی تو بتا سکتا تھا۔ احمد اور حسن ناراض محبوبہ جیسی شکلیں بنا کر بیٹھے تھے۔ ایان نے دونوں کو فون کر کے بلوایا تھا۔ چائے منگواؤں؟ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں۔ احمد نے خفا سے لہجے میں کہا، پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں رشتے، اپنا تو ہر ایک بیگانہ لگتا ہے۔ حسن نے فون میں گانے کی یہ لائن پلین کی۔ ارے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ ایان نے مصنوعی حیرت دکھاتے ہوئے کہا۔ اسے پتا تھا دونوں ایک نمبر کے ڈرامے باز ہیں۔ ہاں خود بھابھی بیگم کے ہاتھ کی چائے پی کر آئے ہو، ہمیں آفس کی بدذائقہ چائے منگوا کر دے رہے ہو۔ احمد نے کہا، ارے اسے کھانا بنانا نہیں آتا۔ ایان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، پہلے یہ بتاؤ یہ تھپڑ سے شادی تک کا سفر ایک دن میں کیسے طے کیا؟ حسن نے آئی برو اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ یار اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اتنی آسانی سے کیوں معاف کرتا؟ تم نے اس سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ سوچا تو یہی تھا، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑوں گا، ایک ماں اپنے ساتھ رکھوں گا اور پھر طلاق دے دوں گا، پر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اوپر سے دادا جان کو بھی پتہ چل گیا، رات کو میڈم کو باہر سے کھانا آرڈر کر کے دیتا ہوں، الٹا میرا خرچہ بڑھ گیا۔ احمد اور حسن ایک ساتھ ہنسے۔ شادی کے سائیڈ ایفیکٹس، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، اوپر سے یہ ولیمے والا الگ تماشا۔ ولیمہ کدھر کرنا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ ولیمہ گاؤں جا کر کروں گا، تم دونوں بھی لازمی آنا۔ مجھے تو تمہاری بارات پر ڈانس کرنا تھا، احمد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں گھوڑی پر چڑھتا دیکھنا تھا۔ ہائے میرے کتنے ارمان تھے، حسن نے دکھی انداز میں کہا۔ تم لوگ ایسا ریئیکشن دے رہے ہو جیسے مورے ماں کیا کرے گی؟ ایان کو فکر لاحق ہوئی۔ اس کے بعد وہ تینوں ایک ساتھ ہنسے اور بس ہنستے ہی چلے گئے۔ میرے ولیمے پر لڑکیاں ڈھونڈ لینا، ایان نے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا۔ ارے رہنے دو بھاگ، سارے گاؤں کی لڑکیاں ہوں گی، مجھے یہ جمیلہ شکیلہ اٹریکٹ نہیں کرے گی۔ حسن نے منہ بناتے ہوئے کہا، شہر کی لڑکیاں تمہیں بیچ کے کھا جائیں گی، اتنا خرچہ کرواتی ہیں، توبہ، ہر روز ایک نئی گرل فرینڈ بناتا ہے، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایان، ریمل کو پتہ ہے؟ حسن نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ نہیں اسے نہیں پتہ، اور تم لوگ بھی نہ بتانا، جذباتی ہے، کچھ غلط کر لے گی۔ ایان نے فکر مندی سے کہا، میں مناسب موقع دیکھ کر بتا دوں گا، جب تک بات چھپی ہے چھپی رہنے دو۔
آیان، وہ تمہارے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی ہے، احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے اسے کوئی خواب نہیں دکھایا، جو کر رہی ہے اپنی مرضی سے کر رہی ہے، 10 بار ریجیکٹ کر رہا ہوں، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے بعد وہ تینوں ادھر ادھر کی اور بزنس کی باتیں کرتے رہے۔ ایان رات کو گھر کافی دیر سے آیا تھا، علیزہ سو چکی تھی۔ ایان کا آج سارا دن کافی مصروف رہا، وہ سیدھا اپنے روم میں آیا، فریش ہوا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ علیزہ کے لیے اس نے کھانا بنانے والی کا انتظام کر لیا تھا۔ اس نے کھانا بنانے والی علیزہ نے اس کے ساتھ مل کر اپنے لیے کھانا بنایا۔ اگلی صبح علیزہ ایان سے پہلے کھانے والی ٹیبل پر موجود تھی۔ ناشتہ ایان کا زرمینہ بیگم ہی بنایا کرتی تھی۔ ایان تو تیار ہو کر نیچے آیا۔ السلام علیکم، علیزہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ایان نے جواب دیا۔ ایان علیزہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تیاری کر لو، 1-2 دن میں میرے گاؤں جانا ہے، وہاں ولیمہ ہے، ایان نے کہا۔ کیوں؟ علیزہ نے کہا۔ کیا مطلب کیوں؟ جتنا بولا ہے بس اتنا کرو اور ہر بات پر سوال نہیں کیا کرو، مجھے بہت غصہ آتا ہے، ایان نے سخت لہجے میں کہا۔ غصے کے علاوہ بھی آپ کو کچھ آتا ہے؟ علیزہ نے بھی اسی انداز میں کہا۔ ہاں آتا ہے، تم جیسی کم عقل عورتوں کی عقل ٹھکانے لگانی آتی اور بہت جلد لگا لوں گا۔ ہر بات پر زبان چلانے لگی ہو، ایان نے دھمکاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں جانا، اکیلے ہی جاؤ، علیزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کپ میں اپنے لیے چائے ڈالی۔ تم سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ تم جاؤ گی، بس بات ختم، ایان نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی بتا رہی ہوں، میں نہیں جاؤں گی، بس بات ختم۔ علیزہ نے بھی ایک بار پھر اسی انداز میں جواب دیا۔ پہلے دن تمہارے مگرمچھ کے آنسو نہیں رک رہے تھے اور اب تمہاری کینچی جیسی زبان بند نہیں ہوتی، ایان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اسے زیادہ بولنے والی عورتیں، زبان دراز عورتیں اور روٹھی دھوڑتے عورتیں بالکل پسند نہیں تھیں، اور علیزہ میں یہ تینوں باتیں تھیں۔ ایان نے علیزہ کا منہ دبوچا۔ اپنا سامان پیک کر لو، ہم جائیں گے، ایان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ علیزہ اس عمل کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرا سامان سارا ماما کے گھر ہے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا منہ چھڑوانا چاہا پر ایان کی گرفت سخت تھی۔ ہاں، آج تو میں ادھر لے جاؤں گا، لے آنا، اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا منہ چھوڑا۔ اس کے بعد ایان وہاں سے چلا گیا۔ علیزہ کافی دیر تک تیز تیز سانس لیتی رہی۔ اس نے گلاس میں پانی نکال کر پیا اور تھوڑی دیر بعد وہ نارمل ہوئی۔ زرمینہ بیگم برتن اٹھانے کے لیے باہر آئی۔ سرمینہ بیگم، یہ گاؤں کدھر ہے اور وہاں کون کون رہتا ہے؟ آپ گئی ہیں کبھی؟ علیزہ نے ایک ساتھ اتنے سارے سوال کیے۔ جی، میں ایان صاحب کے گاؤں کی ہی ہوں، میری شادی شہر میں ہوئی ہے اور اس کے بعد ایان صاحب کا بڑا احسان ہے، انہوں نے مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ اوہ، تو یہ آدمی احسان بھی کرتا ہے؟ علیزہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے یہ بات دل میں سوچی۔ ایان صاحب کے گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی ہے، میں بھی پہلے ادھر کام کرتی تھی، سرمینہ بی بی مسکراتے ہوئے سب کا سوال جواب دیا۔ وہاں ایان صاحب کی موریں، ایک پھپھو، ان کی 2 بیٹیاں اور ایان جی کے دادا جان اور مہرونسا بی بی ایان صاحب کی اکلوتی بہن ہے۔ اچھا، اس کی عمر کیا ہے؟ علیزہ نے پوچھا۔ 17 سال کی ہوں گی، زرمینہ نے جواب دیا۔ اچھا، اور یہ مورے کیا ہے؟ علیزہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ ایان بابا کے ماما بابا نہیں ہیں؟ اجی، ارے جی، مورے امی کو ہی بولتے ہیں۔ ایان صاحب پٹھان ہیں، پشتو میں امی کو مورے بولتے ہیں، سرمینہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، اور ایان کے بابا؟ علیزہ نے ایک اور سوال پوچھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں اتنی دلچسپی سے اس کے خاندان کے بارے میں سوال جواب کر رہی ہے۔ وہ تو بس یہاں سے بھاگنا چاہتی، جیسے اس کا مشن مکمل ہوگا وہ یہاں سے بھاگ جائے گا۔ جی، ان کا دشمنی میں کسی نے قتل کر دیا۔ اوہ اچھا، میری بات سنیں، علیزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بی بی، سرمینہ نے متوجہ ہوتے کہا۔ آپ کی شادی ہوئی ہے نا؟ جی بی بی ہوئی ہے۔ پھر مجھے یہ بتائیں، شوہر کا کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ میرا مطلب، آپ کے پاس کوئی تجربہ تو ہوگا نا؟ جیسے دیکھیں ایان بہت غصہ کرتا ہے، میں ایسا کیا کروں کہ وہ مجھ سے نرمی سے پیش آئیں؟ ایک بار پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے یہ سوال کیا تھا اور وہ زرمینہ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ سرمینہ ٹیبل سے سارے برتن اٹھا چکی تھی، اب وہ اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھی تھی۔ وہ کیوں اس کے غصے کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے؟ علیزہ نے خود سے سوال کیا۔ جو مرضی کرے، اسے اتنا تنگ کروں گی خود ترکت چھوڑے گا، علیزہ نے دل میں سوچا۔ بہت آسان حل ہے، سرمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شوہر کو بیوی سے 3 چیزیں چاہیے ہوتے ہیں، اس کی اور اس کے گھر والوں کی عزت کرو، جبکہ آج کل کی لڑکیاں سسرال والوں کو گھانسی نہیں ڈالتی۔
شوہر کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہو، ہر بات کا نرمی سے جواب دو، اور مرد کے ساتھ وفادار ہو، بس قسم سے بیوی جی، اور ان کو ہم عورتوں سے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ علیزہ تھوڑی دیر خاموش رہی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بس اتنا ہی کہا۔ علیزہ وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ سرمینا بھی اپنی کرسی سے اٹھ کر کچن میں برتن دھونے چلی گئی۔ سرمینا کی باتیں ابھی بھی اس کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ باقی سب تو میں کر لوں گی، پر محبت نہیں، کبھی نہیں۔ علیزہ نے خود کو سمجھاتے کہا، مجھے اس انسان سے کبھی محبت نہیں ہوگی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ جس انسان نے مجھے اتنی اذیت دی، مجھے اس سے محبت نہیں ہوگی۔ وفاداری، سرمینا کے الفاظ اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ ایان میرا شوہر ہے، کیا میں اس کے ساتھ وفادار ہوں؟ علیزہ نے خود سے سوال کیا۔ میں تو یہاں جاسوسی کرنے آئی ہوں۔ علیزہ نے خود کو روکنا چاہا۔ محبت کرنی نہیں۔ علیزہ خود کو سمجھا رہی تھی، لڑکیوں کی اپنی شادی کو لے کر اتنے ارمان ہوتے ہیں۔ علیزہ کے سارے ارمان چکنا چور ہو گئے۔ میں اس کی وجہ سے سرخ لہنگا تک نہیں پہن سکتی۔ میری ماما کہتی تھی میری بیٹی سرخ لہنگے میں پری لگے گی، میں خود کو سرخ لہنگے میں نہیں دیکھ سکی۔ اچانک علیزہ کو خیال آیا، ایان ولیمے کا بول رہا تھا، پر میں ولیمے پر سرخ جوڑا نہیں پہن سکتی۔ اس کا منہ بن گیا اور وہ اداس ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس کوئی فون بھی نہیں تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا، پر اس پر سارے پشتو زبان کے چینل تھے۔ جہاں علیزہ رہ رہی تھی یہ گیسٹ روم تھا۔ اکثر مورے اور مہرونسا ایان کے گھر والے رہنے کے لیے آتے تھے۔ ایان کی ماما اس روم میں ٹھہرتی تھی۔ انہوں نے سارے پشتو چینل رکھوائے تھے۔ وہ سارے دن پشتو زبان کے ڈرامے دیکھتی رہتی تھی۔ اس ٹائم دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ علیزہ کچن کی طرف آئی۔ سرمینا اپنا بٹن والا فون میز پر رکھ کر خود برتن دھونے میں مگن تھی۔ اس کا پیچھے کوئی دھیان نہیں تھا۔ علیزہ دبے پاؤں سے چلتی میز تک آئی۔ اس نے فون پکڑا اور اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اچھی طرح سے برتن دھونا، علیزہ نے حکمیہ انداز میں کہا۔ ارے بیوی جی آپ یہاں، کوئی کام تھا؟ سرمینا کا دھیان میز کی طرف نہیں گیا۔ جی نہیں، بس آپ کو دیکھنے آئی تھی، میں چلتی ہوں، علیزہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے جلدی سے کال مل لائی۔ فوراً ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ سنو، ولیمہ ہونا ہے، گاؤں لے کر جا رہا ہے، جلدی بتاؤ آگے کیا کرنا ہے۔ گاؤں جاؤ اور ایک ایک چیز پر نظر رکھنا، میری اور تمہاری اگلی ملاقات گاؤں میں ہی ہوگی۔ اس شخص نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ علیزہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کال کا نمبر جلدی سے ڈیلیٹ کیا۔ فون کلیئر کر کے وہ دوبارہ کچن کی طرف آئی۔ زرمینا ابھی بھی کچن برتن دھو رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ علیزہ نے پھر سے چالاکی سے فون واپس رکھ دیا اور فریج کی طرف آئی۔ سرمینا، آپ کو کوئی مدد تو نہیں چاہیے؟ علیزہ نے پانی والی بوتل نکالی۔ وہ یہی دکھا رہی تھی کہ پانی لینے آئی ہے۔ نہیں بیبی جی، میں دھو لوں گی، اب سمجھت نہیں کریں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ علیزہ ابھی کچن سے نکل رہی تھی کہ ایان واپس گھر آیا۔ وہ گھر میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ دونوں کی آپس میں نظریں ملیں۔ ایان جلدی واپس آ گیا تھا کیونکہ علیزہ کی ماما کے گھر جانا تھا۔ میں آ گیا ہوں، آؤ چلیں، ایان نے علیزہ کی طرف دیکھتے کہا۔ علیزہ نے سر پر دوپٹہ لیا اور ایان کے پیچھے پیچھے چلتے باہر تک آئی۔ ایان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس نے بھی علیزہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ علیزہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کھانا کھایا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ سوال کیوں کیا۔ نہیں، دل نہیں کیا، علیزہ نے مختصر جواب دیا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آواز میں بھی اداس تھی۔ وہ یہی شو کروائی تھی کہ وہ آج کا سارا دن روتی رہی ہے، اس لیے افسردہ سی آواز میں بات کر رہی تھی۔ دل کیوں نہیں کیا؟ ایک بار پھر ایان نے سوال کیا۔ وہ شاید اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ نارمل کپل کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، جبکہ علیزہ کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ شادی بدلہ لینے کے لیے ہوئی ہے۔ میرے خیال سے آپ کو ڈرائیونگ پر دھیان دینا چاہیے، علیزہ نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ ایان وقفے وقفے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ٹریفک زیادہ ہوتی تھی۔ وہ فل آہستہ سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ رونے سے علیزہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا تم روتی رہی ہو؟ ایان کافی دیر سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں کیوں روں گی؟ علیزہ نے ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر یہ آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ ایان نے نرمی سے پوچھا۔ وہ نہیں جانتا تھا آج کل اس کے لہجے میں یہ نرمی کدھر سے آ رہی ہے۔ آپ شاید بھول گئے، آپ کو نہیں پتہ صبح آپ کیا کر کے گئے ہیں؟ تمہارا منہ دبوچا تھا، ایان نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ علیزہ خاموش رہی۔ ایان تھوڑی دیر خاموش رہا۔ آئی ایم سوری، علیزہ کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایان نے کہا۔ علیزہ کو اس عمل کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس نے حیرت سے ایان کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی سبز آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ پھر علیزہ نے نظریں جھکا لی۔ ایان نے بھی سامنے کی طرف دیکھا۔ باقی کا راستہ انہوں نے خاموشی سے طے کیا۔
1 घंटे के सफ़र के बाद वो दोनों अलीज़े के घर के बाहर थे। आयान ने दरवाजे के आगे कार रोकी। जाओ अंदर जल्दी, जल्दी आना। आप नहीं आएंगे? अलीज़े ने पूछा। नहीं, आयान ने मुख्तसर कहा। अलीज़े अंदर आए और सामने अपने बाबा को देखकर अलीज़े की आंखों में आंसू आ गए। अलीज़े के बाबा पूरे 3 साल बाद वापस आए थे। अलीज़े भागकर अपने बाबा के गले लगी। बाबा, आपकी अलीज़े से गलती हो गई। उसके बाद अलीज़े ने सारी बात हमदान साहब को रोते हुए बताओ। इनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बस चुप मेरा बच्चा, मैं आ गया हूँ ना, इस आयान को भी देख लूँगा, उन्होंने अलीज़े को तसल्ली देते हुए कहा। बाबा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अपने गांव लेकर जा रहा है, मुझे सज़ा देने वाला है। बाबा मुझे नहीं जाना, वो बाहर है, आप उससे बोलें वो चला जाए। अलीज़े ने रोते हुए कहा। मैं बात करता हूँ मेरा बच्चा, तुम बस रो नहीं, मेरे होते हुए वो तुम्हें यहाँ से आकर नहीं ले जा सकता। उन्होंने अलीज़े को प्यार से समझाया। अलीज़े के बाबा घर से बाहर आए। अलीज़े और उसकी मामा एक दूसरे की तरफ देख रही थी। अलीज़े अपनी माँ के गले लगी। मामा, क्या बाबा को सब पता है जो हम कर रहे हैं? नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं बताया। अलीज़े बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। आयान गेट के सामने गाड़ी खड़ी करके इसमें बैठा था। हमदान साहब को देखकर वो गाड़ी से बाहर आया। मैं अलीज़े का बाप हूँ और तुमसे ज़्यादा अलीज़े पर मेरा हक़ है, हमदान साहब ने सख्त लहजे में कहा। मैं अलीज़े का शौहर हूँ और अब अलीज़े पर आपसे ज़्यादा मेरा हक़ है, उसने भी उसी अंदाज़ में जवाब दिया। चले जाओ इधर से, अलीज़े तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अंकल, तहम्मुल से काम ले, आयान ने पुरसकून अंदाज में कहा। सब कुछ आपकी बीवी की मर्ज़ी से हुआ है, वो भी निकाह में शामिल थी। और मेरे जैसा दामाद आपको चिराग लेकर तलाश करेंगे, फिर भी नहीं मिलेगा आपको। पता है मैं कौन हूँ? मैं पूरे मर्दान का सरबराह हूँ। मेरे बाबा शाह सुल्तान सिकंदर का तो आपको पता ही होगा। अलीज़े के बाबा खामोश रह गए। इनको आयान की ताकत का अंदाज़ा हो चुका था। शुरू से ये उसूल चल रहा है, ताकतवर हमेशा मज़लूम और कमज़ोर पर गालिब आ जाते हैं, पर अलीज़े कमज़ोर होकर भी आयान को मुंह के बल गिरा देगी। अलीज़े के बाबा वापस अंदर आए। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा बाप बहुत कमज़ोर है। अलीज़े के बाबा की आंखें नम थीं। नहीं बाबा, ऐसे नहीं बोले, आप कमज़ोर नहीं हैं। आपने हमेशा मुझे मुकाबला करना सिखाया है, आपने मुझे बहादुर बनाया। वैसे भी जिसके साथ अल्लाह पाक होते हैं वो इंसान कमज़ोर नहीं होता। अलीज़े ने नम आँखों के साथ मुस्कुराते हुए अपने बाबा को शायद ख़ुद को तसल्ली दी थी। बेटा, मैंने बोला कि वो तुम्हें छोड़ दे। उसने कहा वो तुम्हें तलाक तो दे देगा, फिर तुम्हें किसी और के काबिल नहीं छोड़ेगा और ना किसी और को तुमसे शादी करने देगा। बाबा परेशान ना हो, मैं इसके साथ वापस जा रही हूँ। आपकी बेटी बहुत बहादुर है, मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। मुझे फ़ख्र है तुम पर मेरी बेटी। इसके बाद अलीज़े अपनी मम्मा के गले मिली, सामान लिया और बाहर आ गई। आयान बाहर गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। अलीज़े के आते ही वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आयान बिल्कुल नॉर्मल शो करवा रहा था, पर इसके अंदर जो गुस्से की आग भड़क रही थी उससे अलीज़े नावाकिफ़ थी। आखिर आयान की बर्दाश्त ख़त्म हुई। कौन से जुल्म हो रहे हैं तुम पर? कौन सी सज़ा दी है मैंने तुम्हें? कितने थप्पड़ मार चुका हूँ अब तक? जवाब देना पसंद करूँगी? आयान ने इंतहाई गुस्से से भरपूर सख्त लहजे में कहा। कुछ पल अलीज़े के लिए घबरा गई, पर अगले ही पल खुद को काबू किया। आपको शो नहीं करवाना कि मुझे उससे डर लगता है। अलीज़े ने दिल में बोला। आपने मुझे घर से निकाला था, मुझे सारा दिन भूखा रखा, मुझे झूले भी नहीं लेने देते। तुम्हें घर से मैंने निकाला था? सीरियसली? तुम अपनी मर्ज़ी से गई थी। आयान ने खुद पर काबू पाने की कोशिश की। जानता था वो इसके गुस्से से डर रही है। आप कितने झूठे हैं। आपने बोला था जाओ निकलो मेरे घर से। हाँ तो 5 मिनट में निकल भी गई, थोड़ा इंतज़ार तो करती। मैंने इरादा बदल तो दिया था, आयान ने अपने दिफा में कहा। मैंने किया था, अलीज़े ने नम आँखों के साथ कहा। वो ख़ुद को मज़ीद रोने से रोक ना सकी और वो जानबूझकर नहीं बल्कि सच में रो रही थी। उससे इस कदर सख्त लहजे में किसी ने बात नहीं की थी। और तुम्हारे वालिद मोहतरम कहते हैं अलीज़े को तलाक दो। तलाक चाहिए अलीज़े पागल को। जी चाहिए, अलीज़े ने घबराते हुए बोला। तलाक का मतलब ही पता है तुम्हें? आयान का लहजा इंतहाई सख्त था। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि सड़क के किनारे खड़े दरख्त एक लम्हे के लिए दिखाई देते और अगले ही पर धुंध में गुम हो जाते। हवा के तेज़ झोंके गाड़ियों के शीशों से टकराकर सनसनाहट पैदा कर रहे थे। आयान के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नुमाया थी, आंखों में तूफ़ान सा बरपा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जकड़े हुए थे, जैसे ज़ब्त के आखिरी किनारे को थामे बैठा हो।
آرام سے چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، علیزے کی لرزتی ہوئی آواز نے لمحے بھر کو فضا میں کپکپاہٹ پیدا کی، مگر ایان نے صرف ایک تیز جلتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، وہ نظر جس میں درد، غصہ اور شکست سب کچھ تھا۔ اس کے دل میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی اور علیزے کا طلاق کا لفظ اس پر تیل کا کام کر گیا، وہ لفظ جسے ایان کے وجود میں ہتھوڑے کی طرح بجا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ طلاق دینا تو وہ خود چاہتا تھا، مگر جب یہ لفظ علیزے کی زبان سے نکلا تو سب بدل گیا۔ اب یہ معاملہ انا کا بن گیا تھا۔ اگر میں دوں تو سزا ہے، اور اگر مانگے تو آزادی۔ نہیں، اب نہیں، وہ خود سے بڑبڑایا۔ آنکھوں میں ایک ضد بھری چمک اتر آئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی کے پہیے گھر کے سامنے رکے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ گاڑی کے انجن بند ہونے کی آواز بھی چیخ سی محسوس ہوئی۔ علیزے نے دروازہ تیزی سے کھولا اور زوردار آواز کے ساتھ بند کیا، جیسے اپنے دل کا غصہ کار پر اتار رہی ہو، اور بغیر کسی لفظ کے اندر چلی گئی۔ رات ڈھل رہی تھی، گھر میں سناٹا تھا۔ ایان ڈنر ٹیبل پر بیٹھا پلیٹوں کو خالی دیکھ رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ علیزے آئے، کچھ کہے، شاید روٹ جائے، شاید مان جائے، مگر کمرے کا دروازہ بند ہی رہا۔ ایان کی نظریں گھڑی پر جمی تھیں، مگر دل کسی اور انتظار میں قید تھا۔ چاندنی کھڑکی سے اتر کر اندر کمرے کے فرش پر بکھر گئی اور ان دونوں کے درمیان کی خاموشی کو اور زیادہ نمایاں کر گئی۔ وہ علیزے کے ساتھ مل کر ڈنر کرنا چاہتا تھا۔ ایان خود علیزے کو لینے کے لیے اس کے روم کی طرف گیا۔ اس نے علیزے کے روم کا دروازہ ناک کیا۔ علیزے، دروازہ کھولو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب کی بار اس کا لہجہ قدرے بہتر تھا۔ علیزے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر 5 منٹ کے اندر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں توڑ کے اندر آ جاؤں گا، اور پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اچانک ایان کو پھر سے غصہ آیا۔ اس آدمی میں قوت برداشت بہت کم تھی، جلدی غصہ آ جاتا تھا۔ علیزے نے دھمکی سنتے ہی دروازہ کھول دیا۔ باہر آؤ، کھانا کھاؤ، مجھے بھوک نہیں۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ایان کی سرخ آنکھوں سے علیزے خوفزدہ ہو گئی تھی اور ڈر کے اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے باہر آ گئی۔ علیزے نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور واپس اپنے روم میں آئی۔ ایان بھی کھانا کھا کر اپنے روم میں چلا گیا۔ کھانا کھانے کے دوران اس کی نظریں مسلسل علیزے کے چہرے پر ہی تھیں۔ جب وہ بیڈ پر لیٹا، اس کی آنکھوں کے سامنے علیزے کا چہرہ آیا۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ صبح ایان تیار ہو کر نیچے آیا۔ سرمینہ کھانا میز پر رکھ رہی تھی۔ علیزے کو بلاؤ۔ جی وہ سو رہی ہیں، سرمینہ نے کہا۔ ایان خود چیک کرنے روم میں آیا۔ علیزے سچ میں سو رہی تھی۔ جب اٹھے گی اس کو ناشتہ کروا دینا۔ جی صاحب۔ اس کے بعد ایان ناشتہ کر کے آفس چلا گیا۔ ابھی ایان کو گئے تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ علیزے اٹھ گئے، پھر اس نے ناشتہ کیا۔ علیزے کو سرمینہ کی طبیعت خراب لگ رہی تھی۔ سرمینہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ علیزے نے پریشانی سے پوچھا۔ جی وہ بس تھوڑا سا بخار ہے۔ اچھا، آپ پھر آرام کریں، اور ابھی جو کام ہے مجھے بتا دیں۔ جی میں کام تو سارے کل کر گئی تھی، بس ایان صاحب کے کمرے کی صفائی رہ گئی تھی، آج وہ کرنی ہے۔ اچھا میں کر دیتی ہوں، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایان کے کمرے میں ہی تو جانا اس کا مقصد تھا۔ جی نہیں، ایان صاحب کو پتہ چلا تو وہ غصہ ہوں گے۔ نہیں چلے گا پتہ، پریشان ہو، وہ کون سا گھر پر ہے؟ علیزہ نے اس کے بعد صفائی کا کپڑا پکڑا اور ایان کے روم میں آ گئی۔ ایان کا کمرہ بہت بڑا تھا۔ سرمینہ گھبرا رہی تھی پر علیزے کو روک نہ سکی۔ علیزے اتنا بڑا کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ صفائی کی اور اس کے بعد ڈریسنگ مرر کے سامنے آئی۔ سارے دراز لاک تھے۔ بہت چالاک آدمی ہے۔ ڈریسنگ مرر پر بہت ساری پرفیومز پڑی تھیں۔ علیزہ نے ایک پرفیوم اٹھا کر چیک کرنے لگی کہ ایان کی گاڑی کے ہارن کی آواز پر پرفیوم اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ ہر طرف کانچ بکھر گیا۔ علیزہ گھبرا گئی۔ یہ کدھر سے آ گیا؟ ایان کے کچھ پیپرز گھر میں رہ گئے تھے، وہ ان کو لینے واپس آیا تھا۔ ایان سیدھا اپنے روم میں آیا۔ علیزہ جلدی جلدی کانچ کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی تھی کہ اچانک کانچ سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اسی وقت ایان روم میں داخل ہوا اور علیزہ کو روتا دیکھ کر بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ چھوڑو یہ سب، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایان فکر مندی سے پوچھا۔ وہ میں صفائی کرنے آئی تھی۔ علیزہ ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے یہ پرفیوم ٹوٹ گئی، سزا مت دینا۔ علیزہ کسی بچے کی طرح آنسو بہا رہی تھی اور ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا چپ کرو، نہیں دیتا کوئی سزا، ایان نے نرمی سے کہا۔ علیزہ کی خون کی بوندیں فرش پر گر رہی تھی۔ کھڑی ہو جاؤ۔ علیزہ کھڑی ہوئے نظریں جھکا کر کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ ایان نے علیزہ کو بیڈ پر بٹھایا۔ اس کے بعد فرسٹ ایڈ کٹ لے کر آیا۔ شاید کانچ علیزہ کے ہاتھ میں ہی تھا، اس لیے وہ تکلیف کے باعث رو رہی تھی۔
आंखें बंद करो, आयान ने अलीज़े से कहा। जी करती हूँ। अलीज़े ने आंखें बंद की। आयान ने झटके से कांच खींचकर बाहर निकाला। अलीज़े का हाथ बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ था और उसके बाद आयान ने अलीज़े की पट्टी की। अलीज़े अभी भी रो रही थी। आयान ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। आंसू साफ़ करो। अलीज़े ने झिझकते हुए पकड़ लिया और अपने आंसू साफ़ किए। मैंने कहा था ना मेरे कमरे में नहीं आना, फिर क्यों आई हो? आयान ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। सरमीना जी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए आई थी, अलीज़े ने मासूमियत से जवाब दिया। मुझे भी कोई शौक़ नहीं इसका कमरे में आने का, अलीज़े ने मध्यम आवाज़ में बोला, पर आयान सुन चुका था। जाओ इधर से, मुझे दोबारा इधर नज़र नहीं आना। अब की बात थोड़ा रोबदार आवाज़ में कहा। आप ऐसे शो क्यों करवा रहे हैं जैसे अपनी मर्ज़ी से इस रूम में आई हूँ या मैं मर रही थी इस कमरे में आने के लिए? अलीज़े ने बेरुखी से कहा। मैं मज़ीद नहीं बहस करना चाहता, जाओ यहाँ से। और हाँ, कल सारी तैयारी कर लेना, अपना सामान वगैरह पैक कर लो, कल गाँव जाना है। मैं नहीं जाना चाहती, अलीज़े ने मासूमियत से कहा। मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता, तुम यहाँ सज़ा के तौर पर आई हो, तुम वही करोगी जो मेरा हुक्म होगा। अब की बार आयान ने सर्द मुहरी से कहा। आपने मुझसे निकाह किया है, मुझे ख़रीदा नहीं है, और ना ही मैं आपकी कोई ग़ुलाम हूँ जो आपका हर हुक्म बजा लाऊंगी, अलीज़े ने भी सख्त लहजे में कहा। बिल्कुल ऐसा ही है, तुम मेरी ग़ुलाम हो, और ग़ुलाम अगर ज़्यादा ज़बानें चलाएं तो उनकी ज़बान काट भी दी जाती है। आयान ने अलीज़े को कंधों से पकड़कर धमकी देते हुए कहा। इसकी क्रिट ज़्यादा सख्त नहीं थी। हाथ मत लगाए मुझे, अलीज़े ने आयान को पीछे धक्का दिया और भागने के अंदाज में वहाँ से चली गई, या शायद डर गई थी। उसे आयान की आंखों में आज कुछ मुख्तलिफ जज्बात नज़र आए थे। अलीज़े ने रूम में आकर रूम लॉक कर लिया। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आयान पेपर्स लेकर फ़ौरन वापस ऑफिस चला गया। आज वो ऑफिस सारा दिन मसरूफ़ रहा क्योंकि वो गांव जाने से पहले अपने सारे काम ख़त्म करना चाहता था। वो वहाँ एक हफ़्ते रहने का सोच रहा था। रात को काफ़ी लेट घर आया था। अलीज़े सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। अलीज़े अपने रूम में नहीं थी। यह टीवी इंटरनेट वाला है। वो यूट्यूब पर ड्रामा देख रही थी। आयान अंदर दाखिल हुआ। अलीज़े इर्द गिर्द से बेगाना बहुत गौर से अपना पसंदीदा ड्रामा देख रही थी। हीरो हीरोइन पर मज़े के साथ डांस कर रहे थे। आयान ने पहले टीवी स्क्रीन की तरफ देखा, फिर अलीज़े के चेहरे की तरफ देखा जो बहुत गौर से देख रही थी, साथ ब्लश कर रही थी। आयान कुछ देर खड़ा ये मंजर एंजॉय करता रहा। अगर तुम चाहो तो हम भी ऐसा डांस कर सकते हैं। आयान की आवाज़ पर चौंकर अलीज़े ने स्क्रीन से नज़रें हटाई और आयान की तरफ देखा जो खड़ा मुस्कुरा रहा था। आप कब आए? अलीज़े ने शर्माते हुए कहा। बस तुम जब अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में थी। आपको कैसे पता मेरी एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है? अलीज़े ने हैरत से पूछा। सबकी होती है, आयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। आपकी भी है? अलीज़े ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, मेरी भी है। आपकी इमेजिनेशन वर्ल्ड में आपकी हीरोइन कौन है? अलीज़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। पहले तुम बताओ, आयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। मेरी इमेजिनेशन वर्ल्ड में हीरो का चेहरा धुंधला है। ज़्यादातर लड़कियां अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में इंसान को इमेजिन करती हैं जिनसे इनको मोहब्बत होती है या जिन पर इनको क्रश होता है, या फिर किसी ड्रामे के एक्टर को। मेरा ये सब नहीं है। मुझसे शादी के बाद भी तुम्हारे इमेजिनेशन का वर्ल्ड धुंधला, उसका हीरो धुंधला है? तो मुझे अपना हीरो इमेजिन कर सकती हूँ, आयान ने मुस्कुराते हुए कहा। अस्तग़फ़ार, मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए। आप मेरी लाइफ के विनर हैं। अच्छा, तो मैं विलन हूँ? पता है विलन क्या करते हैं? आयान ने आईब्रो उठाते हुए पूछा। गंदे होते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। अलीज़े ने संजीदगी से कहा। नहीं, विलन गंदे नहीं होते, हालांकि इनको गंदा इंसान बना देते हैं। जब इनको बार बार नाकामी मिलती है, इनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, तो वो हलाल की मेहनत छोड़ देते हैं। लोगों का बुरा सलूक, मोहब्बत में नाकामी इंसान को विलन बना देती है। आया ने नरमी से इसे कहा। अगर लोग आपके साथ बुरा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप विलन बन जाए। दिल बड़ा करे। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, शऊर दिया है, गलत और दुरुस्त का फ़ैसला करने की सलाहियत दी है। इसके बावजूद वो गलत रास्ते पर क्यों जाता है? माफ़ करने वाला बड़ा होता है, सज़ा देने वाला नीच। अलीज़े ने अपनी राय पेश की। वह बहुत गौर से अलीज़े की बात सुन रहा था, पर आखिरी लाइन ने इसे भड़का दिया। तुमने मुझे नीच बोला? आया ने सख्त लहजे में कहा। अलीज़े घबरा गई। नहीं, मैं तो बस बता रही थी। जाओ इधर से, दोबारा इतनी देर तक टीवी मत देखना।
ایان اسے بابر کرواتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سنیں، علیزے نے اس کو پیچھے سے آواز دی۔ علیزے کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بولو، آپ نے نہیں بتایا آپ کی امیجنیشن ورلڈ کی ہیروئن کون ہے؟ علیزے نے دلچسپی سے سوال کیا۔ کوئی نہیں ہے، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے، سب فارغ لوگوں کا مشغلہ لائے، سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوا۔ علیزے کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ اسے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ کتنا جھوٹا انسان ہے، پہلے تو بول رہا تھا میری بھی ہے۔ علیزے نے غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات ہوتے اس کا کرائم موڈ آن ہو جاتا تھا۔ اسے اپنی ماما پاپا کی یاد آتی تھی۔ سارا دن وہ خود کو مصروف رکھتی تھی، اس لیے زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ علیزے کے بابا ادھر نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ دونوں ماں بیٹی اکٹھے سوتے تھے۔ ماما آئی مس یو، میں آپ کے گلے لگ کر سونا چاہتی ہوں، علیزے نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس ایک تکیہ پڑا تھا، اس نے تکیہ اٹھا کر اس کے ساتھ ہگ کیا۔ یہ سرہانہ میری ماما ہے، میں آپ کو امیجن کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد علیزے سو گئی۔ اگلی صبح ایان اور علیزے دونوں نہ کھانے والی ٹیبل پر موجود تھے۔ آج ہم نے شاپنگ پر جانا ہے، میں نے اپنا کچھ سامان لینا ہے، اگر چاہو تو ساتھ آ جانا، اپنے لیے کچھ خرید لینا، ایان نے علیزے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہتر، علیزے نے مختصر جواب دیا۔ وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے پلیٹ سے نظر نہیں اٹھائی تھی۔ کیسی لڑکی ہو، لڑکیاں تو شاپنگ کرنا پسند کرتی ہیں، شاپنگ کے نام پر خوش ہو جاتی ہیں، پر تمہارے چہرے پر کوئی خوشی نہیں؟ ایان نے تعجب سے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ ایان نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علیزے نے تلخی سے جواب دیا۔ علیزے کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے دیر تک جاگتی رہی ہو اور روتی رہی ہو۔ کیا تم رات کو سوئی نہیں؟ ایان نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ جواب اسے پتا تھا، پھر بھی وہ اس سے سوال یہ کیوں کر رہا تھا؟ جی سوئی تھی، بہت میٹھی نیند آئی تھی، علیزے نے استحصائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میٹھی نیند آئی تھی؟ تو پھر یہ آنکھیں کیوں لال ہیں؟ ایان نے نرمی سے پوچھا۔ آپ نے بہت اعلیٰ درجے کا سوال کیا، پر جواب آپ کو پسند نہیں آئے گا، علیزے نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا۔ میں جواب جاننا چاہتا ہوں، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ سب سے پہلے میں کوئی بھیڑ یا بکری نہیں جس کو جب آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں لے جائیں۔ دوسری بات، کسی لڑکی کو زبردستی قید کر کے رکھو گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ خاموشی سے سب برداشت کرے گی اور خوش رہے گی۔ تیسری بات، مجھے گاؤں نہیں جانا، وہاں عجیب جہل پینڈو لوگ ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ علیزے بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ اس نے کچھ وقفہ لیا۔ بولو، سن رہا ہوں، ایان نے نرمی سے کہا۔ یہ نرمی معمول سے ہٹ کر تھی۔ ہر لڑکی کو اپنے شوہر سے محبت چاہیے ہوتی ہے، آپ بس غصہ کرتے رہتے ہیں، علیزے نے معصومیت سے کہا، جبکہ شروع کے 3 شکوے اس نے انتہائی سخت لہجے میں کیے تھے۔ ایان کو اس شکوے کی توقع نہیں تھی۔ پہلے سارے شکوے تو چلو ٹھیک ہے، اس شکوے پر ایان کو حیرت ہوئی۔ تمہیں مجھ سے محبت چاہیے؟ ایان نے آئی برو اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل بھی نہیں، علیزے نے ایان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ جذبات میں آ کر بول گئی تھی، اب پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگر یہ ایکٹنگ تھی تو دونوں کمال کے فنکار تھے، دونوں خوب ایکٹنگ کر رہے تھے۔ جس گاؤں کے لوگوں کو تم پینڈو بول رہی ہو، وہاں کا سردار میں ہوں، اور ان کی جہالت اب میں ہی ختم کروں گا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم سردار بھی ہو، علیزے نے مسکرا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں گاؤں نہیں لے کر جاتا اگر مجبوری نہ آتی، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ کیسی مجبوری؟ علیزے نے اس کی طرف دیکھتے اشتیاق سے پوچھا۔ ولیمہ ہے، اس کے علاوہ تمہیں وہاں سب سے ملوانا ہے، وہاں کسی کو نہیں پتا کہ یہ شادی کیوں ہوئی ہے۔ میں یہ سب کو یہی کہنے والا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ہماری لو میرج ہے، مسلسل وہاں نہیں رہنا، 1 ہفتے کے بعد واپس آ جائیں گے، ایان نرمی سے سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ 2 دن بعد ایان اور علیزے گاؤں پہنچ گئے تھے۔ السلام علیکم مورے۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، یہ لڑکی کون ہے؟ مورے نے حیرت سے پوچھا۔ علیزے ایان کے پیچھے پیچھے چھپ رہی تھی، اس کو وہاں موجود سب لوگ عجیب نظروں سے گھور رہے تھے، کیونکہ اس نے بال کھلے ہوئے چھوڑے تھے، دوپٹہ اس کا گلے میں تھا اور اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کیا تھا، بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح تیار ہو کر کھڑی تھی۔ ایان بیٹا، بھائی کون ہے یہ لڑکی؟ مورے نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ مورے، یہ میری بیوی ہے، ایان نے علیزے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مورے اور مہرونسا کے علاوہ باقی سب لوگوں کے منہ بن گئے۔ مورے کافی ٹائم سے ایان کو شادی کا بول رہی تھی، پر وہ ہر بار انکار کر دیتا تھا۔ مورے بس اسی میں خوش ہو گئی تھی کہ اس نے شادی کر لی، ویسے بھی علیزے تھی ہی اتنی پیاری،
کوئی اسے ناپسند کر ہی نہیں سکتا تھا۔ خود ایان بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت میں آہستہ آہستہ گرفتار ہو رہا تھا، پر یہ محبت ایان کو بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ مہرالنساء علیزہ کے گلے لگ کر اسے ملی۔ مورل نے علیزہ کو سر پر پیار دیا۔ ایان کی پھپھو اور اس کی دونوں بیٹیاں علیزہ کو گھور رہی تھیں۔ شکیلہ، جاؤ میرے کمرے سے پرس میں سے پیسے نکال کر لاؤ، میں اپنے بیٹے اور بہو کی نظر اتاروں گی۔ ارے مورے، مجھ سے لے لے۔ ایان نے اپنی جیب سے نوٹ نکال کر مورے کو پکڑائے۔ علیزہ پہلے نروس تھی پر اب وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی مورے کو ظالم ساس ہوگی۔ مورے نے ان دونوں کی نظر اتار کر کام والے کو پیسے دیے۔ یہ تم رکھ لو۔ مورے بہت زیادہ خوش تھی۔ مہرالنساء، جاؤ بچہ، بھابھی کو ان کے کمرے میں لے جا، تھک گئی ہوگی، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے، مورے نارمل انداز میں کہا۔ جیسا آپ کا حکم مورے، میرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایان دادا جان سے ملنے ان کے کمرے میں آیا۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام۔ جیسے ہی علیزہ ایان کے کمرے میں داخل ہوئی ایک دم سے ڈر گئی۔ وہاں سامنے دیوار کے ساتھ 5 سے 6 فٹ بڑی بڑی بندوقیں پیوست تھیں۔ علیزہ کو بچپن سے ہی بندوق گن سے ڈر لگتا تھا۔ مہرالنساء علیزہ کو کمرے کا راستہ بنا کر خود واپس کسی کام سے چلی گئی تھی۔ ایان دادا کو مل کر اپنے کمرے میں آیا۔ علیزہ کا جسم خوف سے سرد ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ساتھ اتنا زیادہ اسلحہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہائے وہ بندوقوں سے کھیلنے والا شہزادہ اور یہ معصوم کانچ کی گڑیا جس کی آنکھیں بھی کانچ کی سی تھیں، اور اس پتھر دل انسان کو محبت ہو رہی تھی۔ کیا ایان شامیر خان کو محبت ہو سکتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اچانک اس کی نظر علیزہ پر گئی جو مسلسل ایک ہی پوزیشن میں کھڑی تھی اور بندوقوں کو گھور رہی تھی۔ اگر میں پکڑی گئی تو ایان مجھے ان میں سے کسی ایک بندوق کے ساتھ ہی مار دے گا، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ بے اختیار ایان کے منہ سے نکلا، تم مجھے ان سے مارو گے؟ اس نے خوفزدہ ہوتے پوچھا۔ تم مجھے جان سے مارنے والے ہو؟ علیزہ کو ایسے دیکھ کر ایان پریشان ہو گیا تھا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ تو پھر یہ ساری ادھر کیوں ہے؟ علیزہ نے معصومیت سے کہا۔ اف اللہ، لڑکی، مجھے ان کا شوق ہے بچپن سے، یہ سب میرے پاس ہے۔ یہ بندوق ہم پٹھانوں کی شان ہے۔ جس عمر میں بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں میں ان سے کھیلتا تھا، مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ علیزہ نے کہا۔ کیا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوتا، میری بندوق سے بس میرے دشمنوں کو ڈرنا چاہیے، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزہ خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بھی تو تمہارے دشمنوں کا ہی ساتھ دے رہی ہوں، بلکہ تمہیں بھی سکھاؤں گا اس کو چلانا، ایان نے خوشی سے کہا۔ رہنے دے، علیزہ نے بے دلی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب موڈ ٹھیک کرو، اور ایک اور بات، یہاں ہمارے روم الگ الگ نہیں ہوں گے، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ علیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہاں ہمیں نارمل کپل کی طرح ایک روم میں رہنا ہے، ایان نے نارمل انداز میں بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ زمین پر سو جانا، علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ رات کو دیکھتے ہیں کہ کس نے کدھر سونا ہے، آج رات میں دادا جان کے روم میں ہوں، ان کی طبیعت خراب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، علیزہ نے کہا۔ ایان واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایان کی کزن مہرالنساء روم میں آئی۔ سوری بھابھی، مجھے امی نے تب بلایا تھا تو میں چلی گئی۔ کوئی بات نہیں، علیزہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ بھابھی، آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ نہیں میرو، شکریہ، بھابھی ہم آپ سے باتیں کرنے آئی ہیں۔ بھابھی آپ بہت پیاری ہیں، میرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بھی بہت پیاری ہو، ویسے میں نے سنا ہے شہر کی لڑکیاں بہت آوارہ ہوتی ہیں، کلب میں جاتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ پارٹی کرتی ہیں، ایان کی کزن نے حقارت سے کہا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، سارے شہر کی لڑکیاں آوارہ نہیں ہیں، علیزہ نے نرمی سے کہا۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، نور نے ذرا شرمندہ ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ علیزہ نے پوچھا۔ میرا نام نور ہے۔ نور تم بھی بہت پیاری ہو، علیزہ نے مسکراتے کہا۔ ہاں وہ تو میں ہوں، ایان بھی میری بہت تعریف کرتا ہے، نور نے فخری انداز میں کہا۔ جھوٹ بول رہی ہے بھابھی، ایان بھائی اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، میرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ علیزہ بھی مسکرانے لگی اور نور غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ بھابھی آپ میری دوست بنے گی؟ میرو نے پوچھا۔ ضرور، آج سے ہم دوست ہیں۔ علیزہ رات کو روم میں اکیلی تھی، جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بس کروٹیں بدلتی رہتی۔ اگلی صبح سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ بھائی میں نے تو ابھی ولیمے کے لیے کچھ بھی نہیں خریدا، مہرالنساء نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نور کی چھوٹی بہن فاطمہ نے بولا کہ میرے پاس بھی کوئی سوٹ نہیں۔ اچھا ہم تھوڑی دیر میں شاپنگ پر تم سب کو لے جاؤں گے، اپنی مرضی سے لے لینا۔ اوکے بھائی، میرو نے خوشی سے کہا۔ ناشتے کے بعد علیزہ اپنے روم میں آ گئی۔ ایان روم میں آیا۔ تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ میرا دل نہیں،
علیزے کو لگ رہا تھا کہ ایان اسے فورس کرے گا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، ایان یہ بول کر روم سے باہر چلا گیا۔ کتنا بدتمیز ہے، ایک دو بار تو اور کہتا، علیزے نے منہ بناتے ہوئے دل میں کہا۔ ایان کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ فاطمہ اور میرو پہلے ہی پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ ابھی نور آگے بیٹھ رہی تھی کہ علیزے بھی آ گئی۔ نور جلدی سے آگے بیٹھ گئی۔ علیزے کو نور کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ جی محترمہ، ایان نے پوچھا۔ سوالیہ نظروں سے علیزے کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا، آپ کے لوگوں کے ساتھ میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ علیزے نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ آر یو شیور؟ یس آئی ایم شیور۔ فرسٹ ٹیل ہر دا فرنٹ سیٹ از مائن۔ آر یو جیلس؟ نو آئی ایم ناٹ۔ یس یو آر۔ نو۔ علیزے کا دل جل رہا تھا نور کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر۔ علیزے غصے سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور زور سے کار کا دروازہ بند کیا۔ یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ ایان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر زوردار کہا لگا۔ وہ سمجھ چکا تھا کس بات کا غصہ دکھا رہی ہے۔ نور، تمہیں کون سی آئس کریم کا فلیور پسند ہے؟ وہ اب جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ جی مجھے چاکلیٹ فلیور پسند ہے، نور نے مسکراتے کہا۔ اور علیزے تمہیں؟ میں آئس کریم نہیں کھاتی، مجھے نہیں پسند۔ علیزے نے کار کی ونڈو سے باہر اسے دیکھا اور پھر زوردار کہا لگایا۔ مجھے نہیں پسند، علیزے نے کار کی ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم سب تو کھائیں گے، ویسے پہلی لڑکی ہو جس کو آئس کریم نہیں پسند، ایان نے حیرت سے کہا۔ علیزے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایان نے تھوڑی دیر اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ لوگ کافی دیر تک شاپنگ کرتے رہے۔ میرو، فاطمہ اور نور اپنا سوٹ پسند کر رہی تھی۔ علیزے خاموشی سے وہاں ایک طرف صوفے پر بیٹھی تھی۔ یہ سارے ڈریس بہت بھاری تھے۔ ایان اس کے پاس آیا۔ منہ کیوں بنایا، کچھ خریدا نہیں؟ ایان نے نارمل انداز میں پوچھا۔ علیزے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ تینوں تو پوری مارکیٹ خریدنے پر تلی ہیں، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیچاری پہلی دفعہ اسی جگہ پر آئی ہوں گی، کوئی بات نہیں، علیزے نے ایان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ولیمہ تمہارا ہے۔ بوتیک میں روشنی ہلکی سی مدھم تھی، جیسے شام کی کرنیں شیشے کے پار اتر رہی ہوں۔ علیزے کے چہرے پر عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا، دل کے اندر الجھنوں کا طوفان، مگر چہرے پر لاپرواہی کی تہ جمی تھی۔ رنگ برنگے ملبوسات ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے۔ پورا کمرہ ملبوسات سے بھرا تھا، پر علیزے ان کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی۔ دل اور دماغ کہیں اور تھا۔ ایان نے نرمی مگر اصرار سے کہا۔ ولیمہ تمہارا ہے علیزے۔ وہ ہلکی سی ہنسی ہنسی، مگر اس ہنسی میں طنز تھا۔ جب نکاح کالج کے یونیفارم میں ہو سکتا ہے تو ولیمہ کسی نارمل ڈریس میں کیوں نہیں؟ ایان نے اس کی بات پر گہری سانس لی۔ کیا مطلب؟ اتنے سارے لوگ آئیں گے، کوئی اچھا سا ڈریس چوز کرو۔ اچھا کرتی ہوں، علیزے نے نظریں جھکا کر کہا، پھر اچانک اس کے لہجے میں تلخی در آئی۔ ویسے تمہارا منہ کیوں بنا ہے؟ ایان نے پوچھا۔ تمہیں نہیں پتا کیوں؟ علیزے کی آواز میں درد کی جھلک تھی۔ وہ سیٹ میری تھی، تم نے اسے وہاں کیوں بیٹھنے دیا؟ ایان لمحے بھر کو خاموش رہا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوئی جو فوراً ہی غائب ہو گئی۔ یار وہ جلدی سے بیٹھ گئی تھی، میں روک نہیں سکا، اس نے آہستگی سے کہا۔ علیزے نے نظریں دوسری طرف موڑ لیں، جیسے اپنے احساسات سے نظریں چرا رہی ہو۔ اسی لمحے روشنی کے عکس میں نور نمودار ہوئی، بھاری سا جوڑا پہنے، جس کی چمک سے چہرہ جگمگا رہا تھا۔ بتاؤ ایان، کیسا لگ رہا ہے؟ وہ شوخی سے بولی۔ ایان نے ایک سرسری سی نظر ڈالی، چہرے پر کسی تاثر کا سایہ تک نہیں تھا۔ اچھا لگ رہا ہے، نور خوشی سے مسکرائی۔ پھر میں یہ خرید لیتی ہوں اگر آپ کو پسند آیا۔ ہاں لے لو، ایان نے مختصراً جواب دیا، مگر علیزے نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لیں، جیسے دل کے اندر کوئی نیکیلی چیز چھپ گئی ہو۔ وہ ڈریس نور پر بھاری لگ رہا تھا، مگر علیزے پر یہ منظر اس سے بھی بھاری۔ وہ ضبط اور غصے کے ملے جلے احساسات میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہوا میں خوشبو تھی، مگر اس خوشبو میں تلخی گھل چکی تھی، ایسے جیسے کسی خواب پر حقیقت کی دھول بیٹھ گئی ہو۔ وہ سیٹ میری تھی، تم نے اسے وہاں کیوں بیٹھنے دیا؟ علیزے نے غیر ارادی طور پر نور کے جانے کے بعد ایک بار پھر شکوہ کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سب کو کیوں کر رہی ہے، جیسے سب اس کے مشن کا حصہ نہیں ہے۔ یار بتایا تو ہے، وہ جلدی سے بیٹھ گئی تھی، میں نہیں روک سکا، ایان نے اپنا دفاع کیا۔ تم بھی کچھ پسند کرو، ایان نے نرمی سے کہا۔ وہ بات کا رخ بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا دل نہیں، یہ بول کر علیزے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ لال رنگ کی جوڑی دیکھ رہی تھی، پر ولیمے پر لال رنگ نہیں پہن سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایان ایک ڈریس لے کر اس کے سامنے آیا۔ یہ دیکھو کیسا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، ایان نے خوشی سے کہا۔ پر یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، علیزے نے 1 منٹ میں اس کا دل توڑ لیا۔
وہ بہت شوق سے یہ لباس نکال کر لایا تھا۔ میں خود اپنے حساب سے پسند کر لیتی ہوں، آپ جا کر دوسروں کو پسند کروائیں۔ علیزے کا اشارہ نور کی طرف تھا۔ علیزے نے ایک بار پھر تلخ انداز میں بات کی۔ اوکے، ایان یہ بول کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ واپسی کے سارے راستے ایان کا منہ بنا رہا اور پھر وہ لوگ گھر واپس آئے۔ علیزے نے اپنا ولیمہ کا جوڑا خود پسند کیا تھا۔ رات کو علیزے ولیمے کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے گرے کلر کی بھاری کام والی فراک زیب تن کی اور بال اس نے کھلے چھوڑے۔ ایان نے بھی گرے کلر کا پینٹ کوٹ پہنا تھا۔ وہ دونوں کسی سلطنت کے شہزادہ اور شہزادی لگ رہے تھے۔ ایان نے جب علیزے کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ تھپڑ، سزا، بدلہ سب بھول گیا۔ علیزے کو ایان کی بے باک نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے ایان کی طرف غصے سے دیکھا۔ تقریب ختم ہوئی تو سب لوگ چلے گئے۔